Audio Jungle. Audio Jungle. असल नाज़रीन, क्या हाल चाल आप लोगों का। बड़ी माजरत आप लोगों से, हम थोड़ा सा जरा मसरूफ थे सारे किसी मौके के ऊपर, तो फिर हम वो कुछ अरसे से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सके। लेकिन आज हमें अली भाई मिल गए हैं, तो हमने अली भाई से कहा कि एक हमारा जो पिछला प्रोग्राम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत के वक्त, उसके कुछ उसमें हम ऐड करना चाहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया था, और वो सवाल ये है कि ब्रिटिश राज से पहले मुगलिया सल्तनत की क्या कैफियत थी, उसका माशी, सियासी, इंतजामी ढांचा क्या था, उसको जवाल कैसे हुआ। मुगलिया सल्तनत के जवाल से लेके ब्रिटिश राज के आने तक बरसगीर के अंदर सूरत हाल सियासी कैसी थी। तो ये वो चंद सवाल हैं जो हम अली भाई के सामने रखते हैं। मैं और बशारत भाई बैठ के सुनेंगे अली भाई की बातें। तो जी अली भाई, क्या कहते हैं आप? हमें थोड़ा ये बताएं कि औरंगजेब के बाद से शुरू करें कि क्या इंतजामी ढांचा था, उसका जवाल, और उसके बारे में बताएं प्लीज। हाँ जी, वो हमारे दोस्त है ना जर्मनी वाले रुस्तम साहब, वो बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड थे कि इस पे बात कीजिए। तो मैंने उनका जिक्र इसलिए किया कि वो सुन ले जरा कि भाई जिन्होंने क्या आगे टॉपिक था। तो ये बेसिकली सवाल ये है या ये बनता है कि बरसगीर में मुगलिया दौरे हुकूमत का सियासी इंतजामी ढांचा क्या था, निज़ाम कैसे चलते थे, इदारे कैसे बने, और इतनी जो जबरदस्त एम्पायर ये कैसे खड़ी हुई और इतनी स्ट्रेंथन कैसे हुई, फिर उसको जवाल कैसे आया। ये इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मुगलिया सल्तनत का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उससे पहले जो सलातीन का जमाना है वो एक टेम्परेरीली हुकूमतें हुआ करती थी, और किसी भी खानदान को सलातीन के जमाने में बहुत लंबा अरसा हुकूमत करने की मोहलत नहीं मिली, वक्त नहीं मिला, और उनको हिंदुस्तान के समाज में ना ही उतनी ज्यादा शनाख्त मिली, क्योंकि वो मुख्तसर मुद्दत के लिए आते थे। दो बादशाह इस मामले में बड़े इम्पोर्टेंट रहे जिन्होंने तारीख में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन इंतजामी और समाजी हवाले से उनका इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता। उसमें से एक था गयासुद्दीन बलबन, उससे पहले अल्तमश था, फिर गयासुद्दीन बलबन। बलबन इसलिए मशहूर है कि उसकी पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान जो था वो मंगोलों के हमले से महफूज रहा, इसलिए बलबन की जो मंगोल पॉलिसी थी उसने हिंदुस्तान को बहुत फायदा पहुंचाया। फिर उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मशहूर सुल्तान था, लेकिन इनका कोई ऐसा आपको इम्पैक्ट माशरत में नजर नहीं आता। माशरत में जिनका इम्पैक्ट नजर आता है वो है मुगल, और मुगलों में से भी सबसे ज्यादा जो गहरे असरात छोड़े थे वो थे जलालुद्दीन अकबर, जिसे अकबर आजम भी कहते हैं, मुगल आजम भी कहते हैं, और उसके नाम के साथ जो आजम लगता है, द ग्रेट एम्परर, वो यकीनन उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को जब आप तारीखी तनाजर में देखते हैं, उसके कारनामे देखते हैं, तो आप फिर मजबूर हो जाते हैं कि आप भी अकबर को दी ग्रेट अकबर कहना चाहते हैं या कहना चाहेंगे। तो हिंदुस्तान का जो समाज था या मुगलों का जो जमाना है, उसमें बाबर और हुमायूं का जो जमाना था वो तो स्ट्रगल का जमाना है, उसमें अभी तक कोई इंस्टीट्यूशन तामीर नहीं हुए थे। उससे पहले जो कदीम हिंदुस्तान है उसमें हम देखते हैं कि एक जिम्मेदाराना समाज तो उसमें मौजूद है, और ओनरशिप मौजूद है, जमीन की जिम्मेदार हैं, और बड़े जिम्मेदार जो थे आमतौर पर ठाकुर कहलाते थे, राजपूतों के लोग थे, मुख्तलिफ कबीले थे। एक जिम्मेदाराना मजाज समाज में, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ज़ाहिर जिम्मेदार या जागीरदारी सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। और किसी भी सल्तनत को उस जमाने में कायम करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती थी वो थी एक आपकी मैन पावर, और वो मैन पावर जो थी वो फौज के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। और उसके बाद जरूरत होती थी रुपए पैसे की, और रुपया पैसा जागीरों से ही हासिल किया जा सकता था।
ایگریکلچر سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے مغلوں کے زمانے میں ان چیزوں پہ خاص توجہ کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نیا سماج، نئے ادارے اور نئی نئی رسومات جو تھیں وہ معرض وجود میں آئیں. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی خاص طور پہ مغلوں کے لیے یا سلاطین کے زمانے میں، وہ تھی اسے کہتے ہیں ٹرائی اینگل آف دی پاور. اور ٹرائی اینگل آف دا پاور اس لیے تھی کہ یہ تو جتنے بھی حکمران تھے یہ مسلمان تھے بائی فیتھ، اور انہوں نے حکومت کی ہے اکثریتی ہندو طبقے کے اوپر. اور شروع میں خود کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، وہاں پہ قدم جمانے کے لیے، اس کو ٹرائی اینگل جس طرح بنائی گئی کہ ایک طرف اسٹرانگ کنگ، پاورفل کنگ، دوسری طرف فیتھ یا ملا یا مولوی یا ریلیجس اسکول آف تھاٹ، تیسری طرف اسٹرانگ آرمی. تو یہ تینوں جو پاور تھی، ان تینوں کا جو انیکس تھا، وہ اس کی ہیلپ سے، اس کے بیلنس سے ایک وہاں پہ پاور قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی، اور جس کی وجہ سے سسٹم چلا اور ادارے اسٹرانگ ہوئے. بھائی آپ ایک سوال یہ ہے، آپ نے جو یہ ذکر کیا پاور سٹرکچر کا، اس کے اندر یہ راجواڑے، ریاستیں، جگیردار، صوبے دار، یہ لوگ، ان کا ذرا رول بتائیں کہ اوکے میں کوشچن کرتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کتنے صوبوں میں تھی، مطلب اس کے سب ڈویژنز کچھ بتائیں گے پولیٹیکل؟ دیکھیں یہ مختلف ادوار میں بدلتا رہا. مثلا اورنگزیب سے پہلے ہمایوں اور بابر کے وقت میں تو بہت مختصر سی سلطنت تھی نا. افغانستان کا علاقہ تھا، پاکستان کا جو آج کا شمالی علاقہ ہے، آج کا جو پختونستان ہے، پنجاب کا شمالی پنجاب ہے، اور ادھر سے ہندوستان کا علاقہ اور تھوڑا سا مشرقی ہندوستان کا علاقہ. جنوبی ہندوستان تو سارا خالی تھا. یہ ایک پٹی سی تھی چھوٹی سی جو ان کی سلطنت میں شامل تھی. یہ جو راجواڑے تھے یہ تو قدیم راجے مہاراجے مختلف وقتوں میں مختلف علاقوں میں یہ لوگ قائم دائم رہے. شمالی ہندوستان میں علیحدہ تھے، جنوبی میں علیحدہ تھے، مشرقی ہندوستان میں علیحدہ تھے، قومیں بھی علیحدہ تھی. لیکن ان کا جو بنیادی ایشو یہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی طاقتور حکمران اپنی سلطنت کو سٹرینتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا، جیسے اکبر ہے. اکبر کے اوپر میں تھوڑی بات کر دیتا ہوں کہ اکبر اس معاملے میں ایک پورا زبردست ایک اسٹڈی کیس ہے کہ اس نے کیسے ان سب چیزوں کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا یا کیسے اس نے کنٹرول کیا. اکبر جو تھا وہ آپ کو پتا اس کی کم عمری میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ہمایوں کا. اور ہمایوں کا جب انتقال ہوا ہے دلی میں، تو ہمایوں کے انتقال کی خبر جو تھی وہ نہیں دی گئی کہ بغاوت ہو جائے گی. اور ہمایوں کا ایک درباری تھا، ملا بے کسی اس کا نام تھا، اس کا ہم شکل تھا، ملتی جلتی شکل تھی. تو ملا صاحب کیا کرتے تھے، وہ شام کو بالکنی میں آ جاتے تھے تھوڑا سا حلیہ بدل کے، اور دور سے لوگ دیکھ لیتے تھے کہ بادشاہ ٹھیک ہے. اور مین وائل وہاں سے 300-400 کلومیٹر دور جو ایک علاقہ تھا قلعہ نور، وہاں پہ اکبر جو تھا وہ اس کو بہرام خان جو تھا، بہرام خان مشہور و زمانہ شخصیت، وہ اس کی کسٹڈی میں وہاں رہ رہا تھا. تو وہاں بھیجا گیا، بتایا گیا کہ اس طرح ہمایوں تو فوت ہو گیا. تو بہرام خان بڑا زیرک انسان تھا. اس نے بجائے اکبر کو دلی بھیجنے کے، اسے پتا تھا وہاں گئے تو بغاوت ہو جائے گی، لڑائی ہوگی، اس نے قلعہ نور میں ہی نا اس کی تاج پوشی کی اور وہیں سے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اکبر جب بادشاہ بنتا ہے تو وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب جو اس زمانے کا مشرقی ہندوستان ہے جہاں پہ سوریوں کی حکومت تھی، تو سوریوں کی حکومت تھی، انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا ہم تو دلی لے کے رہیں گے، اور یہ لوگ گوالیار اور ادھر جو آپ کا علاقہ سارا آگرہ سے ہوتے ہوئے دلی تک پہنچ گئے، اور یہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ادھر سے بہرام خان آ گیا اکبر کو لے کے. تو ہیمو اس کا نام تھا میرا بادشاہ کا، جو سوریوں کا بادشاہ تھا. تو پانی پت کی جو دوسری بڑی لڑائی ہوئی وہ بہرام خان اور بیسیکلی سوریوں کے درمیان ہوئی، اور اس میں اکبر بذات خود شامل ہوا. اکبر بڑا دلیر انسان تھا، یعنی جب بچہ ہی تھا وہ 10-11 سال کا، تو اس کا فیوریٹ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے سے بڑوں سے میں کشتی کرنی، اور کرتا بھی تھا، ان کو بچھاڑ بھی دیتا تھا. تو ایک روایت ہے کہ اکبر کے تیر سے بہرام خان جو تھا ہیمو زخمی ہوا
اس کی آنکھ میں تیر لگا اور گر گیا نیچے، تو لوگوں نے سمجھا مارا گیا، اس کی فوج جو تھی تتر بتر ہوگی، لیکن وہ ٹھیک تھا۔ اس نے کوشش کی دوبارہ ان کو اپنی فوج کو منظم کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کو پکڑ کے اکبر کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا، تو بیرم خان نے اس کو کہا اکبر کو کہ اس کی گردن اتار دو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اکبر نے کہا یہ زخمی ہے اور میرے سامنے گرفتار ہے، اس کو میں کیسے مار دوں نا، اس کو لے جاؤ ایسے۔ لیکن بیرم خان نے بہرحال اسے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے اس سلطنت کو ایکسپینڈ کیا، امن ہو گیا۔ لیکن دیکھیں کچھ عرصے بعد جب اکبر تھوڑا سا جوان ہوتا ہے تو مین وائل بیرم خان ظاہر ہے وہ وزیر اعظم تھا اور وہ پاورفل تھا۔ اب یہ سارے وہ تجربات ہیں جن سے وہ بادشاہ گزر رہا ہے، ان سارے حالات کو وہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اینڈ ہی واز سپر جینیس پرسن۔ وہ بہت جینیس انسان تھا، پڑھائی لکھائی سے اسے کوئی شوق نہیں تھا، انتہائی اسٹرانگ، زیرک، سمجھدار، معاملہ فہم اور فیاض دل انسان تھا، جس نے ہندوستان کی ساری نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس نے ایسے ایسے قوانین بنائے، ایسی ایسی پالیسیز بنائیں جس کی وجہ سے پھر وہ ایک لمبا عرصہ 50 سال تک وہاں پہ اس نے حکومت کی اور اپنی گریٹ مغل امپائر کی اس نے وہاں بنیاد رکھی۔ اکبر کی جو پالیسیز تھیں، مثلا میں اب اکبر کی بات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ اکبر چونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے، سارا قانون ہی اسی نے بنایا۔ بیرم خان نے جب دیکھا کہ اکبر اب جوان ہو رہا ہے تو اس کی چونکہ مداخلت بہت زیادہ تھی سارے حکومتی معاملات میں، اکبر اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اکبر کے بہت سارے قریبی درباری تھے جو اکبر کے قریب تر تھے، ان کو بیرم خان نے قتل بھی کروا دیا۔ تو جب اکبر 17 سال کا ہوا تو اس نے بیرم خان کو، وہ بابا کہتا تھا اسے ریسپیکٹ سے، کیونکہ اس نے اس کو باپ بن کے پالا تھا، تو اکبر نے اس کو کہا کہ آپ حج پہ جائیں۔ تو یعنی اس زمانے میں کسی سے جان چھوڑانے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہوتا تھا اس کو حج پہ بھیج دیتے تھے۔ دور دراز کے سفر ہوتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے، سالوں سال لگ جایا کرتے تھے۔ بیرم خان کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھ سے اب جان چھڑا رہا ہے نا، تو اس نے بغاوت کر دی۔ 17 سال کی عمر میں تھا جب اکبر، لیکن اکبر نے اس بغاوت کو کچلا اور اس کو شکست دی، اور بیرم خان کو جب گرفتار کر کے اکبر کے دربار میں لایا گیا تو کہتے ہیں، یعنی ہسٹری ہے کہ بھئی بیرم خان اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے نظریں اوپر نہیں اٹھائیں، لیکن یہ اکبر کی گریٹنس تھی کہ اس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کو معاف کر دیا، اس کو کہا اٹس اوکے۔ اور اس کے بعد اس نے پھر اسے عزت احترام سے اس زمانے میں اچھا خاصا روپیہ دے کے کہا کہ تم حج پہ ہی اب جاؤ نا، اس کو پھر حج پہ بھیج دیا، اور راستے میں وہ افغان لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا بیرم خان۔ تو اس کا بیٹا تھا عبد الرحیم، وہ عبد الرحیم بیگ اور اس کی یعنی جو اہلیہ تھی، اس کو پھر اکبر نے ہی ان کی کفالت کی۔ جب بیرم خان مارا جاتا ہے پھر اکبر نے چن چن کے جو سمجھدار لوگ تھے اپنا ایک اس نے پورا تھنک ٹینک بنایا اپنے دربار میں، جس کو اکبر کے مشہور 9 رتن کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک مشہور ترین شخص تھا اس کا نام تھا ٹوڈر مل، وہ بہت ذہین انسان تھا ٹوڈر مل۔ ٹوڈر مل کی مدد سے پھر اکبر نے ٹیکسز کا سسٹم جو تھا وہ شروع کیا، اور کاشتکاروں پہ اس نے انتہائی آسان شرائط پر جو تھے وہ پیسے یا ٹیکس جو بھی ہے وہ لاگو کیا۔ پھر اس کا ایک اور مان سنگھ اس میں تھا، ہندو تھا، ٹوڈر مل ہندو تھا، بیربل ہندو تھا، شیخ مبارک مسلمان، ابو الفضل مسلمان۔ اچھا ایک اور اس زمانے میں بات ہوتی ہے، اب یہ سارے وہ سٹیپ ہیں جن سے اکبر کو جو چیلنجز آ رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر قوانین بناتا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بن گیا کہ جو علماء تھے اس زمانے کے، وہ اکبر کے یعنی دربار میں بڑا اثر رسوخ تھا ان کو، اور وہ اکبر کی پالیسیز پہ بہت تنقید بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس میں مداخلت بھی بہت کرتے تھے۔ اکبر اس بات سے بڑا تنگ تھا، وہ کہتا تھا ان مولویوں سے میں جان چھڑاؤں کس طریقے سے۔ شیخ مبارک نے پھر ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک فرمان لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جو شہنشاہ وقت ہے اس کے تمام تر حکم اور اس کے تمام تر فیصلوں کو ہر مولوی ہر عالم کے فیصلے پہ فوقیت حاصل ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی عالم چیلنج نہیں کر سکتا۔
جس کی وجہ سے جناب وہ فرمان پورے ملک میں جاری کر دیا گیا. مولوی اس کے خلاف ہو گئے. جب مولوی اس کے خلاف ہو گئے انہوں نے بغاوت کر دی. یعنی مولویوں سے مراد ہے کہ جو بھی اس زمانے کا جو اس قسم کا طبقہ تھا مولویوں کا, تو اس کے نتیجے میں پھر بغاوت ہوتی ہے. اور جب بغاوت ہوتی ہے تو جناب اکبر صاحب جو ہے پھر میدان میں اتر آتے ہیں. جب میدان میں اتر آتے ہیں تو وہ پھر ان کا کلا کما کرتا ہے ان مولویوں کا, اور مولویوں کا کما کرنے میں اس کو یعنی سبق مل جاتا ہے کہ یہ جو عالم ہے, یہ جو مولوی ہیں, ان کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا, اور یہ مذہب جو ہے یہ کتنا بڑا میرے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو دو عالم تھے, ایک کا نام تھا مولانا محمد یزدی اور ایک عبدالعزیز ملک. ان دونوں کو تو اس نے بلا کے تو دریائے جمنا میں ڈبو دیا نا کہ تمہاری ایسی تیسی نا. تو اس پر پھر اکبر نے سوچا کہ یہ جو میرے پاس رعایا ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہندو ہیں, اس میں عیسائی بھی ہیں, دوسری قومیں بھی ہیں. تو اس نے شیخ مبارک اور ابو الفضل کے ساتھ مل کے ان کی مشاورت سے اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسا مذہب تیار کریں کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ خوش ہوں اور کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. تو اس نے تمام مذاہب کی جو اچھی اچھی باتیں تھیں جو ہندو مت سے تھیں, جو عیسائیوں کی تھیں, یہودیوں کی تھیں, مسلمانوں کی تھیں, جو بھی اس زمانے کے جو رائج الوقت اخلاقیات تھی, اس نے ان کو اکٹھا کر کے تو اس کو دین الہی کا نام دیا. یہ دین الہی دربار میں تو بڑا فیمس تھا لیکن جنرل پبلک میں اس کی کوئی ایسی فالوئنگ نہیں تھی. لیکن ایک بات ضرور مشہور ہو گئی تھی پوری پبلک میں, خاص کر ہندوؤں میں, کہ اکبر جو ہے وہ ہمارا انت آتا ہے, اور اکبر کی باقاعدہ پوجا ہونا شروع ہو گئی. اور یہاں تک کہ جو ہندو تھے خاص کر کے وہ اکبر کے دربار سے آ کے منتیں مانگا کرتے تھے, اس سے پانی دم کرواتے تھے. یہ بھی روایت ہے کہ اکبر جب پاؤں دھوتا تھا تو وہ پانی کو بھی شفا کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اس حد تک اکبر کو لیجیٹیمائز کر لیا گیا اور اس کو جناب پذیرائی مل گئی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات کہ اکبر چونکہ انڈرسٹینڈ کر گیا تھا اس ساری سچویشن کہ اس سماج کو ہم نے کیسے چلانا ہے, مذہب کو بھی اس نے کنٹرول کر لیا اور اس نے مساوات کی پالیسی اڈاپٹ کی. اس نے ہندوؤں کا احترام کیا, ستی کی رسم پہ اس نے پابندی لگائی, اس نے مسلمانوں کی ایک سے زائد شادیوں پہ پابندی لگائی, گائے کے ذبح پہ پابندی لگائی. پھر اس نے بے شمار ایسے کام کیے جس سے تمام تر جو مکاتب فکر تھے اسے راضی تھا. اچھا مجھے یاد آ گیا لاہور میں دھرم پورہ اور خیر پورہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ دونوں عمارتیں, دھرم پورہ اور خیر پورہ, یہ دونوں عمارتیں اکبر نے تعمیر کروائی. دھرم پورہ جو تھی ہندوؤں کے لیے تھی اور خیر پورہ اہل کتاب کے لیے, کہ وہاں بیٹھ کے اپنی تحقیقاتی کام شام کرتے تھے. اور اکبر کے دور میں ہی جو واسکو ڈی گاما بھی آیا, عیسائی ہندوستان میں آیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک مناظرہ بھی اس نے کروایا, ایک طرف ان کے مولوی بیٹھ کے, دوسری طرف عیسائی مشنری بیٹھ گئے. تو اکبر ان چیزوں سے محظوظ ہوتا تھا, دیکھتا تھا کر کیا رہے ہیں. تو اکبر نے پھر مذہبی مرغے لڑواتا تھا نا. اچھا اکبر نے پھر یعنی ان سب چیزوں کو اکبر نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. اس نے دیکھا اور اس نے ان سب چیزوں کو محسوس کر کے پھر مختلف عہدے بنائے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی, اسے کہتے ہیں منصب داری سسٹم. منصب داری سسٹم ایک ایسا سسٹم تھا جس کے تحت اس نے مغل شہزادوں کو بھی کافی حد تک بیزی کر دیا, جاگیرداروں ذمہ داروں کو بھی انگیج کر دیا, اور فوجی طاقت بھی اس نے اس طرح حاصل کر لی. منصب داری سسٹم جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز تھی. ایک چیز اور ریونیو جنریٹ کیا آٹو میں, اوبیسلی اس میں ریونیو بھی جنریٹ ہو گیا, بالکل ایسے. جی منصب داری سسٹم جو تھا نا, اس میں یہ تھا کہ آپ کا ایک فوجی سے یعنی 7 فوجیوں سے لے کے تو 10,000 فوجیوں تک کا جو سسٹم تھا, نظام تھا, اس کو منصب داری سسٹم کہا جاتا ہے. مثلا آپ کو زمین دی جاتی ہے
ایک خاص کیلکولیشن سے یا ایک خاص ایک جو سے کہتے ہیں ایک خاص مقدار میں آپ کو رقبہ دیا جاتا ہے اور آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے 1000 سوار بما گھوڑوں کے جب ضرورت ہو حکومت کو دینے ہیں. 5000 تک کا منصب جو تھا وہ بڑے جاگیرداروں کے پاس تھا, بڑے عمرا کے پاس تھا. اس زمانے میں 4 عمرا تھے جن کی کیٹیگری تھی. سب سے اولین درجے کے جو عمرا تھے وہ تھے چغتائی. چغتائی وہ لوگ تھے جو ان کی ہم نسل تھے, سینٹرل ایشینز لوگ تھے, اور یہ خود کو بھی چغتائی ٹرک کہا کرتے تھے. وزیر الدین بابر نے بھی خود کو چغتائی ٹرک کہا. ہم نے ایک پروگرام میں شاید بات کی تھی ٹرکس کے اوپر کہ جس طرح یہ قبیلے سینٹرل ایشیا سے نکلے, مغل بھی وہیں سے نکلے ہیں. تو اولین جو تھے وہ ٹرک تھے, ٹھیک ہے, اور سوری چغتائی تھے. دوسرے درجے پہ جو تھے وہ تھے ایرانی عمرا, اور تیسرے درجے پہ جو تھے وہ تھے آپ کے جو لوکل لوگ تھے, ان کو کافی اہمیت تھی. پھر اس کے بعد یہ راجپوت اور مقامی سردار وغیرہ. تو ان لوگوں کو اس نے مختلف کیٹیگری کی جو تھی نا جاگیریں عطا کی. ان میں سے 5000 گھوڑ سواروں کی جاگیر, جس کے پاس اس کو 5000 منصب کہتے تھے. جس کے پاس 10,000 گھوڑوں کی جاگیر ہوتی تھی اسے 10,000 منصب کہتے تھے. تو جس کے پاس جتنے زیادہ بڑی جاگیر ہوتی تھی اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس نے اس مقدار میں یا اس تعداد میں اس نے گھوڑ سوار جو ہیں وہ جمع کروانے ہیں. ہر بڑے منصب دار کے نیچے بے شمار ذمہ دار ہوا کرتے تھے, کاشتکار ہوا کرتے تھے, جن سے یہ کام کرواتے تھے اور جن سے یہ پروڈکشن لیا کرتے تھے, جس سے نہ صرف ان کو آمدنی بھی حاصل ہوتی تھی بلکہ فوج کے لیے گھوڑ سوار اور جوان بھی مل جایا کرتے تھے. اور 7,000 کا جو منصب تھا وہ مغل شہزادوں کے لیے تھا. یہاں پہ ایک بڑی مطلب دلچسپی کا باعث ہوگا لوگوں کے لیے کہ بادشاہ کی جو کورٹ ہوتی تھی یا دربار ہوتا تھا, اس میں جو کھڑے ہونے کا منصب ہوتا تھا نا کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوگا, اس میں اس منصب کا بڑا اہم رول ہوتا تھا. مطلب پہلے بادشاہ ہوتا تھا, پھر اس کے وزیر, پھر اس کے بعد جو 10,000 منصب والا بندہ, پھر اس کے پیچھے 5,000 منصب والا, پھر مطلب منصب داری کا پروٹوکول تھا ایک, بالکل پروٹوکول تھا. اور 7,000 کا جو منصب تھا وہ مغل شہزادوں کے لیے تھا, یعنی 7,000 اور 10,000, کیونکہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہے. اچھا, یہی منصب داری سسٹم جو تھا بعد میں, یہی سسٹم شروع میں تو مغلوں کے فیور میں رہا, ان کے لیے اس کا بہت فائدہ تھا, لیکن بعد میں یہی پھر ان کے زوال کا سبب بھی بنا, کیونکہ یہی سردار بعد میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اسی میں کرپشن شروع ہو گئی, تو یہی ان کے پھر بعد میں زوال کا سبب بھی بنتا ہے. ٹھیک, علی بھائی آگے چلتے ہیں. تو یہ بڑا آپ نے مطلب ہمارے سامنے ڈیٹیل سے خاکہ رکھا مغلیہ سلطنت کا کہ اس کا نظم و نسق کیسے چلتا تھا, اس کا ڈھانچہ کیا تھا. اب آپ ہمیں پلیز یہ بتائیں کہ جو اس کا زوال شروع ہوتا ہے اورنگزیب کے بعد اور برٹش راج سے آنے سے پہلے, وہ زوال کیسے, مطلب اس کے کیا محرکات تھے, وہ کیسے ہوا, انتظامی ڈھانچہ کیسے کمزور ہوا, جو مختلف صوبے تھے ان کے جو صوبے دار تھے انہوں نے کیا بغاوتیں کی, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. شکریہ. اچھا, اس میں نے وہ ڈیٹیل نکالی ہے عہدوں کی. اس میں مرکزی عہدے ہیں, صوبائی عہدے ہیں, ضلعی عہدے ہیں. اگر انٹرسٹ ہوتے میں پڑھ دیتا ہوں. جی ضرور. کہ مختلف ان کی وزارتیں تھیں اور مختلف جو ان کے کام ہوتے تھے, ساروں کا تو نہیں میں ذکر کرتا. مثلا وزراء جو تھے اس میں دیوان جو تھا, جس میں آمد کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اور جاگیرداروں کا ذمہ تھا. میر بخشی مشہور عہدہ آپ جانتے ہیں. محکمہ فوج, سراغ رضانی اور سلطنت کے جو سردار تھے ان سب کا سربراہ جو تھا وہ میر بخشی تھا. ٹھیک ہے. اور صدر و صدور جو تھا وہ خیرات اور اوقاف کا ذمہ وار ہوا کرتا تھا اس سارے پروسیس میں. قاضی القضاء جو تھا وہ ایک قسم کا چیف جسٹس, محکمہ انصاف کا سربراہ. محتسب جو تھا وہ نگرانی کیا کرتا تھا, دیکھا کرتا تھا کہ بھئی عوام کے حالات کیسے ہیں, ان کی اخلاقی پوزیشن کیسی ہے اور ان کے معاملات کیسے ہیں. اس طرح داروغہ تھا, شہر کا جو تھانے دار جیسے ہوتا ہے. پھر داروغہ ڈاک ہوتا تھا
جو ڈاک کا سارا بندوبست کیا کرتا تھا. ڈاک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی. سپہ سالار تھا, اسی طرح فوج کے محکمے تھے مختلف, اور گاؤں میں دیہات میں مختلف ان کے آفیسر تھے. آفیسر سے مراد ہے جیسے پٹواری ٹائپ یا محتسب ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پورا نظام روم دیکھا کرتے. تو اس قسم کے جو عہدے تھے وہ سارے مغلیہ سلطنت میں جو تھے وہ قائم تھے. اور اس کے علاوہ نہروں کا, آبپاشی کا, یہ سارے سسٹم کسی نہ کسی حوالے سے موجود تھے اور ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جو چل رہا تھا. لیکن اصل جو چیز تھی وہ تھی ان کا فوجی انفراسٹرکچر, جس کی بنیاد پہ ساری سلطنت قائم تھی. اور ایگرو بیسڈ اکانومی تھی, نیچرل اکانومی تھی ساری, اور ایک سسٹم جو صدیوں سے وہاں پہ آلریڈی چل رہا تھا وہ چلتا رہتا تھا, اسے کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں تھا. آپ نے کوئی بات پوچھنی, کمنٹ آپ کا؟ نہیں بالکل ٹھیک, کوئی نہیں کمنٹ. بڑا مزہ آیا سن کے, کافی نئی چیزیں پتہ چلی. اب آپ نے بات کی نا اپنا دوسری کے, یہ کیا آپ نے پوچھا تھا کہ کس طرح زوال آیا اس میں؟ مطلب جو ان کی مرکزی طاقت جب کمزور ہوتی ہے اورنگزیب کی وفات کے بعد, اور جلدی جلدی بادشاہ بدلنے لگ جاتے ہیں, مطلب کوئی ٹکتا نہیں بادشاہ, اور مختلف جو صوبے دار ہیں, مطلب اودھ کا صوبہ ہو گیا, بنگال کا, اور یہ حیدرآباد کی ریاست, دکن کی ریاست, ان کے جو صوبے دار ہیں وہ اپنی جگہ مطلب وہ بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں مغلیہ سلطنت جو ہے نا, ان کا جو پیریڈ ہے 1707 سے لے کے 1857 تک کا جو زمانہ ہے نا, اس میں اب زوال ہے. یہ گریٹ مغل امپائر کے بعد جب اورنگزیب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو مغل امپائر کو ڈکلائن آ جاتا ہے نا, اور اس میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ بغاوتیں. دیکھیں ہندوستان کا سماج جو تھا وہ ایک بٹا ہوا سماج تھا, وہ کبھی بھی اس کو ایک یونٹی کی حیثیت تاریخ میں نہیں تھی. اس میں ہمیشہ فلکچویشنز رہی ہیں, اس میں ہمیشہ ڈائیورسٹی رہی ہے. اب ہندوستان کے سماج میں جہاں پہ مختلف قومیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں, مختلف قومیں موجود ہیں, اس میں مغلوں نے بہت مختصر وقت تک سب یونٹی کو قائم رکھا. بے شمار چیلنجز آتے ہیں. اورنگزیب کے بعد جہاں شاہ ہے, فرخ سیر ہے, احمد شاہ رنگیلا ہے, لیکن کسی کے بھی زمانے میں سٹیبلٹی نہیں ہے. بنگال میں علیحدہ تحریک چل جاتی ہے, دکن میں مرہٹے اور ان کا سسٹم علیحدہ ہے, سکھ علیحدہ ہو جاتے ہیں, جاٹ علیحدہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, روہیلے جو ہیں وہ علیحدہ ان کا معاملہ ہے, افغانیوں کی علیحدہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے, پنجاب میں ایک علیحدہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے. تو ہر طرف سے چیلنجز ہیں, اور ان سب چیزوں کو چیز کو سسٹین رکھنا ان کے بس کی بات نہیں رہی. اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ نادر شاہ کے حملے نے, محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں نادر شاہ نے جب حملہ کیا تو وہ لوٹ کے لے گیا سب کچھ. اس زمانے میں غالباً 50 سے 60 کروڑ روپے مالیت کا سونا اور جواہرات وہاں سے وہ لوٹ کے لے گیا. آپ کا تخت طاؤس لے گیا, آپ کا وہ کوہ نور لے گیا. تو یہ لوٹ مار ہندوستان میں شروع ہو گئی تھی. سیاسی عدم استحکام تھا, فوجی عسکری طاقت نہیں رہی تھی. دیکھیں ہندوستان کا سماج ایک زرعی سماج تھا, ایک ساکن سماج تھا, وہ متحرک سماج نہیں تھا. اس میں ایکٹیویٹیز نہیں تھی, انڈسٹری نہیں تھی, اس میں نئے نئے خیالات, نئے نئے آئیڈیاز اس طرح نہیں تھے جس طرح یورپین میں آ رہے تھے. کیونکہ یورپین میں آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد تو ویسے ہی وہ بہت جلدی ترقی کر گئے, جبکہ ہندوستان میں تو ایسا کوئی ریولوشن نہیں آیا. بنگال کی جو کپڑے کی صنعت تھی وہ اس زمانے میں ترقی کر رہی تھی, لیکن کالونیلزم کے زمانے میں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کے بعد اس کو بھی بری طرح سے زوال آ گیا, اور وہ بھی وہیں کی وہیں ڈپریس ہو کے رہ گئی. بنگالیوں نے کی اسٹرگل سراج الدولہ کا, آپ کو پتہ ہے سارا. ادھر سے 3 لوگوں نے زیادہ تر چیلنج کیا انگریزوں کو. بنگالیوں نے کیا, ٹیپو سلطان نے کیا, سکھوں نے کیا, اور بادشاہ ظفر کی جو موومنٹ تھی ہلکی پھلکی اس نے کیا, مرہٹوں نے کیا, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اس ساری اسٹرگل کے اندر. سب کو ناکامی ہوئی, جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کالونیلزم کا زمانہ شروع ہوتا ہے.
اور کلونیلزم کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے اس زمانے میں کلونیلسٹ جو تھے پوری دنیا میں، فرینچ تھے، پرتگیزی تھے، برٹش تھے، ولندیزی تھے، ان سب کے پاس جو مورل سٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور ترقی یافتہ جو ہیں وہ تہذیب کے حامل لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ ہم افریقہ اور ایشیا کے ان پڑھ جو لوگ ہیں ان کی ترقی میں ہم لوگ ایک ایکٹیو کردار ادا کریں، اور یہی کردار ادا کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور یہ جو ان کا ایک کلیم تھا، یہ ان کا کلیم فرسٹ ورلڈ وار تک جاری رہا۔ فرسٹ ورلڈ وار نے بیسیکلی، لوگ تو سیکنڈ ورلڈ وار کو کہتے ہیں نا، جس نے کلونیلزم کی بساط لپیٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی شروعات فرسٹ ورلڈ وار سے ہوئی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں یورپ جب لڑا ہے آپس میں، کلونیلسٹ جب لڑے ہیں آپس میں، تب ان کی کلی کھلی ہے، تب ان کے معاملات جو تھے وہ کھل کے سامنے آئے، ان کے اندرونی تضادات، ان کے جھگڑے سامنے آئے۔ اور جو دوسری قومیں تھیں انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا، خاص طور پہ ہندوستان کے سماج میں بیداری کی لہر آپ دیکھتے ہیں، گاندھی جی جیسے لوگ، جناح صاحب جیسے لوگ، اور بہت ساری تحریکیں آپ کو پتہ 1920 سے پھر شروع ہو جاتی ہیں، آن ورڈ، سو فار اینڈ سو آن۔ 45 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ختم ہوتا ہے، اس جنگ نے بھی ایک بہت بڑا کردار یہ ادا کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کلونیلسٹ جتنے بھی تھے، امپیریل پاورز جتنی بھی تھیں، ان کی ساری جو مدد کی ہے وہ ان کے جو قومیں تھیں، محکوم اقوام، انہوں نے کی ہے۔ برٹش کے لیے کون لوگ لڑے ہیں؟ ہندوستانی لوگ لڑے نا۔ جب ہندوستانی لڑے ہیں ان کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں بھی اتنا ہی ایکٹیو ہوں جتنا یہ گورا ایکٹیو ہے، تو جو گورے کی ایک اتھارٹی تھی، یا گورے کی جو ایک سپیریئرٹی تھی آپ کے اوپر، ایک جو اس کا ایک نفسیاتی پریشر تھا آپ کے اوپر، ایک دباؤ تھا، وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو گیا۔ اور اس بات کے اوپر بڑا کچھ لکھا گیا ہے، جو برٹشر تھے وہ ڈرتے تھے اس بات پہ کہ انہوں نے ہمیں بچایا سیکنڈ ورلڈ وار میں، یہ جب واپس اب ہندوستان جائیں گے، یہ بغاوت کریں گے تو یہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور یہ اس میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے، لیکن دیکھیں نفسیات قوموں کی کس طرح بدلتی ہے۔ کسی ایک جگہ پہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے فوجیوں نے برٹشر کے خلاف بغاوت میں حصہ نہیں لیا، واپس گئے ہیں، سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ سنگاپور میں ایک بغاوت ہوئی تھی، لیکن آپ کو پتا اس کا امپیکٹ ایسا نہیں ہوا، بہت چھوٹے پیمانے پہ تھی، اور وہ جب جاپنیز ادھر برما تک پہنچ گئے تھے تو تب یہ انڈین سولجرز نے کچھ برٹش افسروں کو مارا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، اس کا امپیکٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مغرب کی جدیدیت تھی، ماڈرنائزیشن جو تھی، اس نے کالونیلزم میں اپنے جو محکوم اقوام تھی ان کو ان کی اخلاقی اور روحانی اقتدار سے محروم کر دیا تھا۔ وہ لوگ اپنے عقائد، اپنی سٹینڈنگ، اپنی تعلیمات کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہو چکے تھے کہ ہم مورل ویلیوز میں اور سماج میں ترقی کے حوالے سے ان قوموں کے محتاج ہیں، جسے کہتے ہیں نا غلامانہ سوچ پیدا ہو جانا، یہ ان لوگوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ اور وہ لوگ اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا سیاسی انتشار، ایک ہوتا ہے نفسیاتی انتشار۔ ہندوستان کے سماج میں سیاسی انتشار سے زیادہ نفسیاتی معاملات جو تھے وہ زیادہ خطرناک تھے، اور قوم جو تھی، جو لوگ جو تھے، نفسیاتی طور پہ زیادہ الجھن کا شکار تھے۔ شکریہ علی بھائی، میں تھوڑی سی اپنی جس طرح جو معلومات ہیں وہ میں اپنی بعد میں سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پہ میں یہ پوائنٹ لانا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب مرتا اور دہلی کے اندر جو سینٹرل پاور ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بڑی تیزی سے وہاں پہ مطلب ایک انتشار کے کیفیت میں جس طرح بادشاہ بدلتے ہیں وہ بدلتے ہیں۔ بادشاہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے ہیں، ان کے وزراء زیادہ حکم چلاتے، مطلب حکم جو چل رہا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا یا وزراء کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو
इस कैफियत में ये जो लॉयल्टीज थी मनसबदारों की और जागीरदारों की, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें कि मतलब जो पॉलिटिकल जो टर्न लिया उस समाज ने, वो जो आपने सारी अपने हायरार्की बताई थी अकबर के जमाने में 4 तबके, वो तबके क्या सोच रहे थे, वो किस तरफ गए। ये दक्कन की रियासत के जो सूबेदार था उसने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया, बंगाल ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, अवध ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट था सेंट्रल का पावरफुल होना इस सिचुएशन में? सेंटर का पावर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि हिंदुस्तानी समाज के ऊपर हमने काफी इसमें पहले बात की है कि वो एक यूनिट तो कभी भी नहीं रहा, फेडरेशन कभी भी नहीं रही, वो तो हमेशा से मुख्तलिफ रियासतों में बटी हुई एक दुनिया थी, बड़े सगीर जिसे कहा जाता है। तो जैसे ही मरकज कमजोर होता था, हत्ता कि देखें जब एक बादशाह फौत होता था या मर जाता था तो हमेशा ही खतरा होता था कहीं बगावत होगी कोई ना कोई। और शाहजहां के जमाने में जब शाहजहां का और औरंगजेब का मामलात हुए, इवन जब दारा शिकोह का और औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए मरहटों ने भी बगावत कर दी और सिखों का भी आपको पता इशू खड़ा हो गया उस जमाने में। तो जैसे ही मरकज में थोड़ी सी भी कमजोरी नजर आती थी और वैसे ही जो मरकज गुरेज कुव्वतें हैं वो सरगर्म हो जाया करती थी। और ये हिंदुस्तान का एक जिसे कहते हैं ना फितरी मिजाज था, फितरी मिजाज, यस, ये करेक्टर था उनका। और आज भी अगर आप देखें तो अनरेस्ट तो रहता है। अब तो एक नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कॉन्सेप्ट आ गया जिसकी बुनियाद पे लोगों को राइट्स मिल जाते हैं, आजादी कुछ ना कुछ मिल जाती है, सुबह खुद मुख्तारी मिल जाती है। उस जमाने में तो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट था और लोग जो थे वो अपने राइट के लिए माइट को ही अल्टीमेट टूल तस्वर किया करते थे। और मनसबदार या उस जमाने के जो जागीरदार थे वो बादशाह के उस हद तक ही वफादार होते थे जब तक बादशाह में दमखम होता था। तो जैसे बादशाह या सेंट्रल पावर कमजोर होती थी तो ये लोग अपने मफादात के लिए कहीं भी चले जा सकते थे और जाते थे। अच्छा, हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत मेरी मालूमात है, जो मेरा तज्जिया वो मैं करना चाहता हूँ। एक 2-3 बातें हैं। एक प्लासी की जंग के बाद बकायदा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टैब्लिश होती है बंगाल के अंदर और अपना वो वहां पे दीवान करते हैं। प्लासी की जंग के बाद जो जंग इस अहमियत को उजागर करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री पावर को, वो है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश सोल्जर भी थे, लेकिन अक्सरियत जनूबी हिंदुस्तान और बंगाल से भर्ती किए गए सिपाहियों की थी। निजाम की भी फौजें शामिल थी उसमें, निजाम की भी। जी जी, जो बक्सर अंग्रेजों के जो मुखालिफ सिंध में जो लोग लड़ रहे थे उनमें बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासम, अवध का नवाब और दिल्ली की सेंट्रल पावर, ये तीन पावर थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अंग्रेजों की फौज थी 7,000, मुश्तरका अवध की, बंगाल की और दिल्ली की फौज थी 40,000। इन 7,000 फौज ने 40,000 को शिकस्त दी। इससे ये बात पता चलती है कि जंग के दौरान जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी और मिलिट्री एडवांस मिलिट्री टेक्निक्स की कितनी अहमियत है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा 200 साल पहले बाबर ने आके यहाँ पे हुकूमत की थी। बाबर 12,000 की फौज लेके आया था, इधर से कोई 1.5 लाख की फौज थी, पता नहीं वो कितनी फिगर ठीक है, लेकिन बिल्कुल उसी, मतलब बर्रे-सगीर में पावर के हसूल के लिए एक मिलिट्री माइट की अहमियत का अंदाजा या बाबर की लड़ाई से होता है या फिर ये बक्सर की लड़ाई से होता है। एक और बात जो मैं यहाँ पे कहूँ कि अंग्रेजों ने बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल किया मुख्तलिफ रियासतों में जो आपस में जो लड़ाइयाँ थी। मतलब जब इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, टीपू सुल्तान के खिलाफ 3 जंगें लड़ी हैं उन्होंने। पहली 2 में अंग्रेजों को शिकस्त हुई है, तीसरी में उन्हें फतह हुई थी और तीसरी में उन्हें नवाब और मराठों को साथ मिलाया था, दक्कन के नवाब को और मराठों को साथ मिला के
ٹیپو سلطان کو شکست دی, اور پھر جب ٹیپو سلطان کو شکست دی تو پھر وہ نواب کو ساتھ ملا کے مرہٹوں کو مارا, اور پھر مرہٹوں کو مطلب جو آپس میں کانفلکٹ تھا اس کو سکسیسفلی ایکسپلائٹ کیا. یہاں سے پھر جو ایک کوسچن, جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایک بہت کامن سا کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ مطلب ایک 5000 کلومیٹر دور سے اٹھ کے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اتنے بڑے خطے پہ حکومت کر لیتے ہیں, تو آخر یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ قومیت کا تصور ہے نا کہ ہم ایک قوم ہے اور ہم نے یہ علاقہ ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ ایز سچ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ہندوستان کا. اس وقت جو ایگزسٹ کرتے تھے وہ مطلب میں بنگالی ہوں, میں اودھ کا ہوں, میں مراٹھا ہوں, میں پنجابی ہوں, اور مطلب ہمارے جو دشمن ہیں یہ جو قومیت کا تصور ہے, کانسٹیٹیوشن نیشن کا تصور ہے, یہ انگریز لے کے آئے. اس وقت جو ہم جن لوگوں کو ہندوستانی کہیں یا پاکستانی کہیں, یہ تصور آج سے 200 سال پہلے جب برٹش انڈیا نے قبضہ کرنا شروع کیا تو اس وقت یہ موجود نہیں تھا. اس کو تو یہ ایک چیز ذرا نمایاں کرتی ہے اس بات کو کہ آخر کیسے برٹش وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنے بڑے خطے کے اوپر حملہ کر لیا. یہ ایک پولیٹیکل, جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا. پولیٹیکل ڈیوائڈ کو ایکسپلائٹ کیا اور پھر اس طرح انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا. میری مطلب یہ بالکل درست ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک. اکائی ایک نہیں تھی, مختلف اکائیاں تھیں, بالکل ٹھیک. تو پھر آخری, بس ہم آخر کی طرف آ گئے ہیں, آخری سوال یہ کرتے ہیں تو پھر برٹش راج نے وہ کیا نظام یہاں پہ, سیاسی معاشی نظام یہاں پہ لائے کہ وہ اتنے بڑے علاقے کو رول کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, میں اس پر مقصد یہ کہہ دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان کا معاشرہ ایک جامد معاشرہ تھا, متحرک معاشرہ نہیں تھا. اس میں ایک جمود تھا, ایکٹیویٹی نہیں تھی کوئی, نہ معاشی ایکٹیویٹی تھی نہ سیاسی تھی. برٹش جب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ماڈرن ٹیکنیکس اڈاپٹ کی, نہری نظام دیا آپ کو, انہوں نے انڈسٹری دی, ریلوے کا نظام دیا. جیسے کسی ملک میں کوئی انفراسٹرکچر بنتا ہے, انڈسٹری لگتی ہے, بلڈنگز بنتی ہے, تو روزگار ملتا ہے لوگوں کو. جب ادارے بنے, یونیورسٹیز بنی, ریلوے آئی, اسلحے کی فیکٹریاں بنی, فوج میں لوگ بھرتی ہوئے, تجارت ہوئی, ایگریکلچر جو تھی وہ ریز ہوئی, تو آٹومیٹکلی لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, لوگوں کو روزگار ملا, لوگوں میں خوشحالی آئی, پالیٹکس میں لوگ انوالو ہوئے, لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن ملی. تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ کلونیلزم نے کیا واقعی لوگوں کو بہت خوشحال کیا یا لوگوں کو ڈیٹوریٹ کیا. اس کے اوپر بڑی دلچسپ قسم کی آرام مل جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ برٹش جہاں بھی گئے وہاں پہ بہرحال اس زمانے کے حوالے سے کمپیئر کیا جائے تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں, چاہے وہ ایشیا کے ممالک ہوں, اور اس ڈیولپمنٹ کا امپیکٹ کیا ہوا. اور برٹش نے وہاں پہ جب ان کو چھوڑا ہے تو کن سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑا ہے اور ان کو کیسے کیسے معاملات میں الجھا کے چھوڑا ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ برٹش کے آنے کے بعد وہاں پہ جو ان کا وقت گزرا, انہوں نے وہاں پہ خطے کو خوشحالی دی. چاہے اس خوشحالی میں برٹش کا اپنا ہی بہت بڑا فائدہ تھا, ان کو بہت بڑی مارکیٹس مل گئی تھیں اپنی یہاں کی, انگلینڈ کی یا یو کے کی انڈسٹریز کو ان کا سامان بیچنے کے لیے ان کو بہت بڑی بڑی مارکیٹس اویلیبل تھیں. پھر وہاں کے ذرائع انہوں نے استعمال کیے, وہاں کا را مٹیریل استعمال کیا. لیکن اس ساری اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوا, جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی ایسی بغاوت نہیں ہوئی. جو بغاوتیں ہوئی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ, کمیونلزم کی بنیاد پہ, مفادات کی بنیاد پہ, بڑی ڈومیسٹک لیول پہ ہوئی ہیں. تو کوئی ایسی بڑی بغاوت یا ایسا بڑا سوائے 1857 والا, اس کے آپ کو پتا اسباب بالکل ڈفرینٹ تھے. وہ بھی ایک کنٹروورشل قسم کا معاملہ ہے. شہنشاہ بادشاہ ظفر اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ انگریز کے خلاف جنگ کر سکتے, تو ان کو تو آگے کر دیا گیا, تو بیچارے بے موت اس میں مارے گئے. تو اوور آل برٹش کا زمانہ ہندوستان میں خوشحالی لے کے آیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ملا اور لوگوں کی حالت جو تھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی. شکریہ علی بھائی, بہت مزے کی گفتگو تھی, بہت مزہ آیا اور بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ان سارے حالات کا جائزہ لیا.
नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि मजीद रेगुलरली हम ये वीडियोस अपलोड करते रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।